नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सामीन ग्रामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम और आका मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है मुल्क शाम में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हालात ज़िंदगी। नाज़रीन मुकर्रम, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक गार में पैदा हुए। आपकी माँ ने उनको जन्म दिया तो वहीं गार में छोड़ आए और वो दुनियावी खुराक के बग़ैर 7 साल तक ज़िंदा रही। यानी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उनको शहद मिलता रहा, वो अपने अंगूठों को चूसते रहे और ज़िंदा रहे। जो ही वो 7 साल के बाद अपनी गार से बाहर निकले तो उन्होंने अपने वालिदैन साहबान को और नमरूद काफिर को और काफिर कौम को बुत परस्ती से मना किया। उन्होंने बुत परस्ती से रुकने की बजाय आपको आतिश कदा में फेंक दिया। आतिश कदा में आप 40 दिन के बाद बाहर निकले और आतिश कदा जो थी वो 30 गज लंबी थी, 20 गज चौड़ी थी और 30 गज ऊंची थी। और भी आपको परेशानी हुई। मिस्र के बादशाह ने आपकी ज़ौजा मोहतरमा बीबी सायरा को तलब किया तो वो खुद ही ज़मीन में धंस गया। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आपसे बैतुल मक़दस बनवाया। बीबी हाजरा और इस्माइल ज़बीहुल्लाह को बेआबो गयाह वादी मक्का में छोड़कर आ गए। ये आप ऐसे मनाज़रों से गुज़रते रहे। हर इम्तहान में आप पास हुए। जैसा कि हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बारे में मैंने बताया कि आपने अपने बेटे इस्माइल को भी ज़िबा किया और फिर अल्लाह ताला ने उनसे खाना काबा शरीफ भी बनवाया। इसी तरह जिस पत्थर पे आपके पाँव मुक़द्दस यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव मुक़द्दस जिस पत्थर पे लगे उस नक्श वाले पत्थर को खाना काबा शरीफ में रखा गया है और मसल्ला बनाया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ही अल्लाह तबारक व तआला ने हज का ऐलान करवाया और फिर आपकी दुआ से वादी ताइफ हमें नसीब हुई और हर मुसलमान और बाकी लोग भी वहाँ से मेवे खाते हैं, फल खा रहे हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने मक्का मुअज़्ज़मा से उनके असल वतन मुल्क शाम में फिर दोबारा भेज दिया था। जब आप मुल्क शाम में तशरीफ़ फरमा हुए तो अभी चंद ही दिन गुजरे थे कि हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम एक इंसान की शक्ल में आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हाज़िर हो गए। जब वो आपके पास आए तो आपने उनसे पूछा आप कौन हैं, कैसे आए हैं। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया मैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से भेजा हुआ फ़रिश्ता हूँ, मेरा नाम इज़राइल है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या तू मेरी जान कब्ज़ करने के लिए आया है या मुलाकात के लिए आया है। हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया मैं जान कब्ज़ करने के लिए नहीं आया, मैं तो आपकी मुलाकात भी करने आया हूँ और आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ। खुशखबरी ये है खुदा ने अपने एक बंदे को दोस्त कहा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा काश ये दोस्त मैं ही होता, मैं ही ऐसा होता, या फिर वो जो दोस्त है अल्लाह का मैं उसे देखूं और उसे मैं दोस्त बना लूं। अभी ये बातचीत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राइल फ़रिश्ते की चाल ही रही थी कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सामने ही हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम जो थे वो गायब हो गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत ज़्यादा इबादत गुजार थे। आप हर वक्त अल्लाह की इबादत करते। आपकी आवाज़ मुक़द्दस जो थी वो एक कोस यानी 30,000 गज तक चली जाती थी। इतनी ऊंची आवाज़ थी और सुनने वाले लोगों को पता चल जाता था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अल्लाह ताला की बारगाह में इबादत कर रहे हैं। हर बंदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह कहता था, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह ही फरमाया है। एक दिन आप इबादत कर रहे थे। इबादत करते करते आपके दिल में तमन्ना हुई कि मैं अल्लाह तबारक व तआला से पूछूं कि ए अल्लाह तो मुर्दों को कैसे ज़िंदा करता है। आपने ये तमन्ना की तो उसी वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने इसका जवाब दे दिया कि मैं कैसे ज़िंदा करता हूँ। वो आयत मुक़द्दस अल बकरा 260 आयत मुक़द्दस से में पता चल रहा है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तमन्ना क्या थी और अल्लाह ने कैसे पूरी कर दी। वाइज़ काला इब्राहीम रब्बी आरिनी कैफ़ा तुह्यिल मौता, और वो वाक़या भी याद करें जब इब्राहीम ने अर्ज़ किया मेरे रब मुझे दिखा दे कि तू मुर्दों को किस तरह ज़िंदा फरमाता है। क़ाला अवलम तुअमिनु, अल्लाह ने फरमाया तू यकीन नहीं रखता।
ابراہیم نے پھر عرض کی قالا بلا ولکن لیطمئن قلبی، اس نے عرض کیا کیوں نہیں، یقین رکھتا ہوں لیکن چاہتا ہوں کہ میرے دل کو بھی خوب سکون نصیب ہو جائے۔ رب نے پھر فرمایا قالا فخذ اربعۃ من الطیر، ارشاد ہوا سو تم 4 پرندے پکڑ لو، جو تم نے 4 پرندے پال رکھے ہیں ان کو پکڑ لو، فصرہن الیک، انہیں اپنی طرف مانوس کر لو، ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام، جو تو نے مور، مرغ، کبوتر، کوا 4 جو پرندے پال رکھے ہیں، ان پرندوں کو اپنی طرف مانوس کر لے، ان کو ذبح کر لے، ان کے سر جو ہیں وہ اپنے پاس ہی رکھ لو اور ان کو آپس میں ملا دو، یعنی ان کا قیمہ کر کے 4 پرندوں کا جو گوشت ہے وہ آپس میں گڑ مڑ کر دو، پھر ان کو جیسے ہم کہتے ہیں کہ لڈو بنا لو، اسی طرح ان 4 پرندوں کا گوشت مکس شدہ جو ہے وہ 4 پہاڑوں پر یا اپنے ارد گرد جو پہاڑ اس کے اوپر پھینک دو۔ وہ پھینک دیے گئے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسی طرح کیا جیسا کہ ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، پھر انہیں ذبح کر کے ان کا ایک ایک ٹکڑا ایک ایک پہاڑ پر رکھ دو۔ آپ نے ایسے ہی رکھ دیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام ثم ادعوہن یأتینک سعیا، پھر انہیں بلاؤ وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ ایک ایک کا نام لے لو، کوا، مرغ، کبوتر، مور، ان سب کے نام لیتے جاؤ۔ یہی قدرت ہے کہ یہ ان کے جسم جو ہیں بے شک قیمہ ہو چکا ہے، مکس ہو چکے ہیں، ایک ایک پرندہ اپنے جسم کے ساتھ پھر سے تیار ہو جائے گا، تو پھر وہ تیار ہو کے پاؤں کے بل چلتا ہوا، جو آپ نے ان کے سر سنبھال کے اپنے پاس رکھے ہیں، ان کے جسم جو ہیں وہ اپنے اپنے سر کے ساتھ آ کر خود ہی جڑ جائیں گے۔ اب اسی طرح ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور وہ جو پرندے تھے وہ دوڑتے ہوئے آئے، ان کے سر جو تھے وہ ان کے دھڑ کے ساتھ جڑ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم اطہر کا وہ طواف کرنے لگے۔ وہ 7 دن اور 7 رات حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طواف کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے غور کر لو وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ یقیناً اللہ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ یہ سورۃ البقرہ 260 آیت مقدس نے بتا دیا کہ مردوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ کرتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی طاقت دے رکھی تھی کہ ان کی آواز سے جو پرندے تھے وہ پھر سے زندہ ہوئے اور ان کا طواف کرنے لگے۔ یعنی جو ان کی چاہت تھی، جو ان کی تمنا تھی، اللہ نے پرندوں کے ذریعے، یعنی پرندوں کو ذبح بھی کیا گیا اور پھر سے اس کو زندہ کیا گیا، اور کروایا کس سے گیا یہ عمل؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کروایا گیا۔ اسی طرح انہوں نے ایک دعا یہ بھی مانگی تھی، یہ پرندوں کا تو نظارہ آپ نے دیکھ لیا ہے، اس کے بعد آپ ایک انسان کا نظارہ بھی دیکھنا چاہ رہے تھے۔ خلیل اللہ تھے، اللہ سے چاہت تمنا کرتے تھے، اللہ سے مانگتے تھے، یہ نظارہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے انسان کا نظارہ بھی دکھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ابراہیم علیہ السلام وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ، اور وہ واقعہ بھی یاد کر لو جب ابراہیم نے عرض کی میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منظر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے، ایک میت یعنی مردہ جسم انسان کا وہاں پڑا ہوا تھا۔ پانی جب اوپر کو آتا تو زمین پہ پھیل جاتا، اس میں ہونے والے جتنے بھی مچھلیاں یا کوئی اور جانور تھے تو وہ اس کے جسم کو، اس میت کو خوب نوچتے، کھاتے۔ جب پانی نیچے کی طرف چلا جاتا، پانی سمندر سے اوپر چڑھتا تو مچھلیاں کھاتی، جب پانی پھر سے سمندر میں چلا جاتا تو اوپر سے آنے والے چیل، گید اور کوے وغیرہ اس میت کو نوچ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے میرے پیارے ابراہیم علیہ السلام اس انسان کی شناخت کر لے، اس کا جو نام ہے اس کے نام سے اس کو پکار، یہ تیری آواز پہ جواب دے گا، یہ زندہ ہو جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سے باتیں بھی کی اور اس کی پہچان بھی کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھیے میں پرندوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں انسانوں کو بھی زندہ کر سکتا ہوں۔ میں نے آپ کو جو خوشخبری دے کر حضرت اسرائیل علیہ السلام کے ہاتھ بھیجی تھی کہ ایک ایسا انسان جو میرا دوست ہے اب وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، وہ آپ ہی تو ہیں، آپ نے ہی تو مردوں کو زندہ کیا ہے، آپ نے انسان کو بھی زندہ کر دیا اور پرندوں کو بھی زندہ کر دیا۔ یہ میں نے آپ کو اتنی طاقت اور ہمت دے رکھی ہے
تو شعر سنیے، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے ان کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقت، اتنی دے رکھی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکتا۔ اللہ حکم سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر اور حکم دے دیا اور فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، جس طرح تو نے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا ہے، اسی طرح جو بھی آپ کے پاس مال و اسباب ہے، مال متاع ہے، وہ سارے کا سارا اب آپ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے البقرہ 131 آیت بتا رہی ہے، اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا میرے سامنے گردن جھکا دو، تو عرض کرنے لگے میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا۔ یعنی حکم سنتے ہی انہوں نے اپنا مال متاع جتنا تھا وہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، فقیروں کو، غریبوں کو اور مہمانوں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مہمان سرائے بنا لی تھی، اس میں آپ مہمانوں کو کھانا کھلاتے، یعنی جو بھی لوگ آپ کے پاس مہمان آتے کھانا ان کو دے کر کھلا کر پھر ان کو روانہ کرتے تھے۔ تو آپ اس وقت آپ کی عمر 120 سال ہو چکی تھی، 99 سال آپ کی بیوی سائرہ کی عمر ہو چکی تھی، اور وہ مہمان نوازیاں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کوئی بیٹا بھی بی بی سائرہ کے شک میں اتھر سے کچھ بھی نصیب نہیں کیا تھا۔ بی بی سائرہ بھی پریشان رہتی تھی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اس سلسلے میں کچھ پریشان تھے، کیونکہ حضرت بی بی سائرہ جو تھی وہ ان کے پاس بیٹا نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو مہمان خانہ بنایا ہوا تھا، آپ کبھی بھی کھانا نہیں کھایا کرتے تھے کہ جب تک میرے پاس کوئی مہمان نہیں آتا میں کھانا کیسے کھاؤں۔ آپ نے 7 دن لگاتار کوئی کھانا نہیں کھایا کیونکہ مہمان ہی کوئی نہیں آیا تھا۔ جب 7 دن اور رات آپ نے کھانا نہ کھایا، آپ کافی نڈھال ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کل شین قدیر ہے، دیکھنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے 12 مہمان بہت اچھے لباس میں ان کے پاس بھیج دیے۔ وہ مہمان نہیں تھے، وہ تو ملائکہ تھے، لیکن وہ ہے انسان کی شکل میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ ملائکہ ہیں، یہ فرشتے ہیں، یہ قاصد ہیں، یہ فرستادہ فرشتے ہیں۔ آپ کو یہ اس بات کا علم نہیں تھا، آپ نے ان کو انسان ہی سمجھا، ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے گئے کہ مہمان آ گئے ہیں، کھانا پکے گا، اب ہم کھائیں گے۔ سورہ ہود 69 آیت بتا رہی ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا، اور بے شک ہمارے فرستادہ فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے، انہوں نے سلام کیا۔ قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، ابراہیم نے بھی جواباً سلام کہا، پھر آپ نے دیر نہ کی یہاں تک کہ ان کی میزبانی کے لیے ایک بھنا ہوا بچھڑا لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ مہمان دیکھے تو یہ آیت مقدس بتا رہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان مہمانوں کا ہاتھ پکڑ کے اپنے گھر لے گئے، اپنی زوجہ محترمہ بی بی سائرہ سے جا کر کہنے لگے کہ مہمان میرے پاس آ گئے ہیں، 7 دن سے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہمیں جو بہت زیادہ پیاری چیز ہے ہم ان کو پیش کریں۔ بی بی سائرہ نے مشورہ دیا کہ میرا بیٹا نہیں ہے، میں نے بیٹے کی طرح ایک گائے کا بچڑا پالا ہوا ہے، وہ مجھے بہت ہی عظیم ہے، مجھے پیارا ہے، تو میں آپ کو اجازت دیتی ہوں، آپ اسی کو قربان کر لیں، آپ مجھے ذبح کر کے دیں، میں اس کو ابھی ابھی بھون کے دیتی ہوں اور اپنی مہمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہوا، جب بھنا ہوا گوشت ان کے سامنے پیش کیا تو بی بی سائرہ جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑی بھوک لگی ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا مہمانوں کو کہ کھانا کھائیں، اور خود بھی کھانا شروع کر دیا۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، کھانا شروع کر دیا۔ بی بی سائرہ پاس ہی کھڑی تھی، وہ کہنے لگیں کہ دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے کھانا شروع کر دیا ہے، جبکہ جو ہمارے مہمان ہیں وہ کھانا کھا نہیں رہے، ان کی طرف توجہ فرمائیے۔ آپ نے ان سے کہا کہ آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ ان مہمانوں نے کہا کہ ہم کھانا اس لیے نہیں کھا رہے کہ ہم کھانے کی قیمت ادا کر لیں۔ آپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایسے کریں، کھانے کی قیمت ادا ہو جائے گی، آپ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں، اور جب کھانا بالکل مکمل آپ کھا چکو گے تو پھر آپ نے الحمدللہ کہہ دینا ہے، تو یہ آپ کے کھانے کی قیمت جو ہے وہ ادا ہو جائے گی، آپ ایسے کر لیں۔ تو فرشتوں کے سردار تھے حضرت جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے جواب دیا، با آواز بلند جواب دے رہے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، ہم آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے بہت زیادہ خوش ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، میں تو حضرت جبرائیل فرشتہ ہوں، اور میرے ساتھ حضرت اسرافیل، دردائیل، اکوائیل اور بھی باقی فرشتے میرے ساتھ ہیں، لہٰذا ہم کھانے نہیں آئے، ہم تو آپ کو اس بات کی خوشخبری دینے آئے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرمانا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے اس لیے کہ آپ نے 7 دن کا جو روزہ رکھا ہوا ہے وہ روزہ بھی آپ کھول لیں، اور ہم خوشخبری لے کے آئے ہیں، وہ خوشخبری بھی سن لیجیے۔ اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ اس بچے کا نام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا دینا ہے مہمان نوازی کے صلہ میں، تو اس بیٹے کا نام حضرت اسحاق ہوگا۔ اور جب یہ بات حضرت بی بی سائرہ نے سنی تو بی بی سائرہ ان کی حالت یہ ہو گئی، سورۃ ہود 71 آیت بتا رہی ہے، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ، اور ان کی اہلیہ سائرہ بی بی پاس کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی۔ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ، اور وہ کہنے لگی سو ہم نے ان کی زوجہ کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ جب ان کو بشارت دی ہے تو وہ مسکراہٹ میں کہنے لگی کہ کیا بات ہے، ایسے مجھے بچہ مل سکتا ہے؟ تو جب ان کو بیٹے کی بشارت ملی وہ بولی قالت یا ویلتا، وہ کہنے لگی وائے حیرانی، آلد وانا عجوز وہذا بال شیخا، کیا بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرے یہ شوہر بھی بوڑھے ہیں۔ ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ تو بڑی عجیب چیز ہے۔ فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے گھر والو تم پر اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہیں، یعنی آپ کا گھر تو رحمتوں اور برکتوں والا ہے، آپ کیوں عجیب سمجھ رہی ہو؟ انہ حمید مجید، وہ قابل ستائش ہے، بزرگی والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تعریفوں والا ہے، وہ دے سکتا ہے، اور ہم تو مزید آپ کو خوشی دینے آئے ہیں، آپ مانتے نہیں ہو، آپ پر اللہ کی بڑی رحمت اور برکت ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا۔ ہم تو آپ کو ایسی خوشخبری بھی سنانے والے ہیں کہ حضرت اسحاق ہی نہیں، حضرت اسحاق سے حضرت یعقوب اور پھر 70,000 پیغمبران جو ہیں وہ آپ کے بیٹے سے آگے پیدا ہوں گے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت اسحاق سے 70,000 پیغمبر پیدا ہوں گے۔ سائرہ بولی کیا آثار ہے؟ فرشتے بولے خدا کا ایک اور ادنا کرشمہ بھی دیکھ لو۔ فرشتے کہنے لگے یہ ہڈیاں بچھڑے کی جو آپ کے اطباق میں پڑی ہیں ان کی طرف منہ کر کے کہہ دو قم باذن اللہ، اسی وقت بچھڑے کا بچھڑا اٹھ جائے گا، یعنی پھر سے بچھڑا تیار ہو جائے گا اور وہ دوڑتا ہوا اپنی ماں کا دودھ پی لے گا۔ یعنی یہ جو کرشمہ تھا وہ اسی وقت اللہ کے حکم سے دکھایا گیا، اور وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھانا کھایا تھا، ہڈیاں پڑی تھی، وہ ہڈیوں سے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ گوشت سے پکے ہوئے سالن سے اللہ تعالیٰ نے پھر سے ایک زندہ بچڑا جس حالت میں تھا اسی حالت میں پیدا کر دیا، بنا دیا، پھر زندہ کر دیا، اور وہ اپنی ماں گائے کا دودھ پینے لگا۔ انہیں کہا کہ آپ کو یقین آنا چاہیے۔ اسی طرح دوسری علامت بھی فرشتوں نے دکھا دی کہ بی بی سائرہ وہ دیکھیے آپ کے گھر میں ایک نیم سوکھا درخت کھڑا ہے، اس کے اوپر کوئی پتا کوئی پھل نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا پر جو تھا اس درخت کے اوپر ایسے مس دیا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت جو تھا وہ میووں سے بھر گیا، اس کے اوپر پتے اور پھل لگ گئے، یعنی وہ سرسبز بھی ہو گیا اور اس کو پھل بھی لگ گئے۔ بی بی سائرہ نے اسے کھایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور وہ جو فرشتے تھے وہ اللہ کے حکم سے واپس لوٹ گئے۔ تو پتہ چلا کہ اس آیت کے قصے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اتنی طاقت دے رکھی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ بھی کر سکتے تھے، اور بوڑھے وقت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا حضرت اسحاق علیہ السلام نصیب فرمایا۔ اس وقت آپ کی عمر مقدس جو تھی وہ 120 سال تھی، اور بی بی صاحبہ کی بی بی سائرہ کی عمر جو تھی وہ 99 سال تھی، اور یہ جو بیٹا ملا ہے اور یہ پیغمبران نصیب ہوئے ہیں اتنے ان کی نسل سے، یہ ان کی مہمان نوازی کی میں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں وہ بانٹتے تھے اور مہمانوں کو کھانا دیا کرتے تھے، مسافروں کو، فقیروں کو، غریبوں کو۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت وحدانیت کا چرچا 4 دانگے عالم میں ہمیں پھیلانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، حضرت بی بی ہاجرہ، حضرت بی بی سائرہ کی پاکیزہ زندگی اور حیات طیبہ میں ڈھل جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کی پیروی نصیب فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین مکرم، قصہ ابراہیم علیہ السلام آج میں ختم کرتی ہوں۔ یہ 10ویں قسط تھی۔ اللہ تبارک و تعالی
یہ قبول اور منظور فرمائے۔ جتنی اللہ نے مجھے توفیق دی تھی میں نے وہ بیان کر دی۔ ان کی تعریفیں کرتے ہوئے تو زبانیں رکتی نہیں، قلب رکتے نہیں، رکے بھی کیوں، ان کے آنے سے تو یہ ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے ہمارا دین ابراہیمی جو ہے وہ ہمیں نصیب کیا ہوا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔